नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज़ के मुश्तरका अदबी प्रोग्राम अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं इमरान एम खान और आज की नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे उस शायर पर जो अपनी खामोशी में भी एक चीख रखता है, जो मोहब्बत को महज जज्बा नहीं बल्कि वजूदी सवाल के तौर पर बरतता था, और जिसकी गज़ल में शहर की उदासी, इंसान की तन्हाई और वक्त की बेसमती एक साथ सांस लेती है। रात जलती हुई एक ऐसी चिता है जिस पर तेरी यादें हैं सुलगते हुए संदल की तरह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमीर आगा गजलबाश की। और आज की इस नशिस्त में भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जो शायरी को महज रिवायत के तौर पर नहीं बल्कि जिंदा फिक्री अमल के तौर पर देखती है। उर्दू अदब के बारीक बीन कारी, नाजिम मुशायरा की हैसियत से मुनफरिद पहचान रखने वाले और बर्रे सगीर की शेरी रिवायत के गहरे शनासा मोइन शादाब। शादाब साहब, अदबनामा में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब। शादाब साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अमीर आगा कजलबाश की इब्तदाई जिंदगी कैसी रही। उनके खानदानी पस मंजर और माहौल ने उनकी शख्सियत और शायरी की तश्कील में क्या किरदार अदा किया। देखिए, इससे कबल कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए, जो खानदानी पस मंज़र की आप बात कर रहे हैं, ये बताना ज़रूरी है कि अमीर आगा क़ज़लबाश एक बहुत ही मुमताज़ लहजे के शायर थे। और उनकी शोहरत जो है वो फिल्मी नगमा निगारी के तौर पर हुई थी। शायर के तौर पर तो मशहूर थे, लेकिन जो लोग उन्हें याद रखते हैं, वो राम तेरी गंगा मैली और प्रेम रोग, ये दो फिल्में आई थी जिसके गाने जो है वो अमीर क़ज़लबाश साहब ने लिखे थे। वो बड़ी मकबूल हुई थी ये फिल्में, उनके लिखे हुए नगमे भी बड़े मशहूर हुए थे। और 5 शेरी मजमूए उनके आए हैं, जिसमें पहला मजमूआ उनका बाज़गश्त था, दूसरा इनकार था, तीसरा शिकायतें मेरी, रजज़, और फिर बाद में मंजरनामा शाया हुआ था। इस इनका कुलियात भी कुछ लोगों ने शाये किया है अमीर क़ज़लबाश साहब का। और उनके बहुत से अशार हैं, जब जिक्र आएगा, जिसकी वजह से वो मशहूर है। जहाँ तक उनके ख़ानदानी पस मंज़र का और शेरी माहौल पर उसके असर का जिक्र आपने किया है, तो उनका ताल्लुक क़ज़लबाश घराने से था। और क़ज़लबाश जो ख़ानदान है, इसकी एक बड़ी पुरानी रिवायत है जो ईरान और पाकिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान तक पहुँचती है। क़ज़लबाश जो एक घराना था, जो एक ख़ानदान था, उसकी खूबी ये थी कि इनके यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, और सियासत में उनकी दिलचस्पी थी, अदलिया में उनका दखल हुआ करता था। तो जो बड़े ओहदे हैं, उन पर जो है ये क़ज़लबाश ख़ानदान के लोग पूरी तरह से काबिज़ रहे हैं, या उस पर एक तरह से उनका सिलसिला रहा है। तो ये जो उनका ख़ानदानी पस मंज़र है, ये उनके अदबी ज़ौक़ की दलील है कि उनका जो एक सिलसिला है, जो पूरा ताल्लुक़ है, उसमें अदबी ज़ौक़ और एक तहज़ीबी शऊर जो है, वो हमें पहले से ही देखने का नज़र आता है। तो ये तमाम चीज़ें उनकी शख्सियत पर भी हमको नज़र आती हैं, और उसका असर उनकी शायरी पर भी हम देख सकते थे कि जो तहज़ीबी शऊर है, जो सियासी शऊर है, और जो एक अदबी ज़ौक़ है, वो उनको कहीं न कहीं विरासत में मिला था। जी, अमीर आगा गजलबाश की गजल का लहजा रिवायती भी महसूस होता है और जदीद भी। आपके नजदीक उनकी शायरी को किस अदबी धारे में रखकर देखा जाना चाहिए। देखिए, अमीर क़ज़लबाश साहब उन लोगों में शुमार किए जाते हैं कि जिन लोगों ने रिवायतों की बुनियाद पर कुछ नया कहने की कोशिश की। वरना लोग होता है कि रिवायती अंदाज में शायरी करते हैं, या फिर वो बहुत जदीद हो जाते हैं, या कुछ ऐसे तजर्बात वो अपनी शायरी में करने लगते हैं जो गज़ल के लिए मुनासिब नहीं है, या शायरी के लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन जो हमारा क्लासिकी रवैया है, जो हमारे रिवायतें हैं, और बहुत ही एक तरह से उनको मेयारी और बहुत ही पुरवकार रिवायत कहा जा सकता है, तो उसकी बुनियाद पर, यानी जो फ़नी लवाज़मात हैं, जो गज़ल का एक ढांचा है, या नज़्मों का एक तसलसल है, या डिसिप्लिन है, ये लफ्ज़ियात है, लफ्ज़ों को बरतने का सलीक़ा है, उस सब का एहतराम करते हुए अगर आप कुछ नए तजुर्बात कर रहे हैं मौजू के एतबार से, या अपनी फ़िक्र की सतह पर, तो वो लोग यकीनन उनका नोटिस लिया गया। और अमीर क़ज़लबाश साहब भी एक ऐसे ही शायर थे, जिन्हें ना हम मुकम्मल तौर पर रिवायत का शायर कह सकते हैं,
اور نہ مکمل طور پر ان کو جدید شاعر کہا جا سکتا ہے، لیکن جو ایک نئی غزل اس زمانے میں پنپ رہی تھی آزادی کے بعد کا جو منظر نامہ تھا، جب آزادی کا ایک انتشار اور ایک اضطراب ہمارے معاشرے میں تھا، اس کے بعد جو نئے تجربات ہو رہے تھے، اور ان سماجی اور معاشی تجربات کے ساتھ ساتھ جب انسان اپنے ایک وجودی ایک مسئلے سے نبرد آزما تھا، اس کے سامنے اس طرح کے چیلنج تھے، تو اس میں بالکل ایک جدت ترازی کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ لیکن امیر قزلباش نے ایک میانہ روی اختیار کرتے ہوئے نہ بہت زیادہ کلاسیکی خود کو کیا، نہ خود کو بہت زیادہ جدید شاعر بنایا، لیکن جو نئی غزل جس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو انہوں نے ایک نئی توانائی عطا کی، اور یہ ان کی پہچان ہے، اور یہی ان کی خوبی ہے جس کی وجہ سے امیر قزلباش جو ہے وہ یاد کیے جا سکتے ہیں کہ فکری سطح پر انہوں نے کس طرح سے متاثر کیا اپنے معاصرین کو۔ جی، غزل باش کی شاعری میں تنہائی، شائستگی اور داخلی کرب کی کیفیت نمایاں ہے۔ کیا یہ محض فنی اظہار تھا یا ان کی ذاتی زندگی کے تجربات کا عکس؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ یہ اس کو اگر ہم بہت زیادہ تو ان کے بارے میں نہیں ملتا ہے کہ ان کی زندگی کس طرح گزری ہے، لیکن جو ان کے دیوان آئے، جو ان کے مجموعہ کلام آئے، اس میں کہیں کہیں خال خال ایسے اشارے ملتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک کرب کا شکار ہے، ایک داخلی یا وجودی کسی مسئلے سے وہ دوچار ہو رہا ہے، تو اس کا ذکر ملتا ہے۔ جس طرح کسی نے لکھا تھا کہ اس کے ہاں کچھ کھو جانے کا، کچھ گمشدہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا ذکر بار بار جو ہے امیر قزلباش کی شاعری میں آتا ہے۔ تو جس طرح آپ نے جس شکستگی اور داخلی کرب اور کا ذکر کیا ہے، تو وہ محض ان کا ایک فنی تجربہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ ایک جیا ہوا سچ تھا۔ یعنی جو یہ تمام تر مسائل جن کا تذکرہ آپ نے کیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں وہ جی رہا تھا وہ شاعر، اس کو اس کے اندر سے وہ چیزیں گزر رہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ شاعری یا وہ غزل ہمارے دل پر اثر کرتی ہے۔ تو زندگی میں جس وقت وہ شاعری کر رہے تھے، آزادی کے بعد کا زمانہ یا آزادی کے وقت کا زمانہ جس میں ہجرت بھی تھی اور جو ایک سماجی اضطراب تھا وہ بھی تھا، لیکن اس کے بعد جو ان کا اپنا ذاتی ایک تجربہ تھا تنہائی کے حوالے سے یا خود شکستگی کے حوالے سے، یا کچھ محرومیاں تھی جن کا ذکر جا بجا ان کی شاعری میں ملتا ہے، اور کہیں کہیں بات ہوتی ہے کہ کچھ بے گھری کا سا معاملہ بھی ان کے یہاں سامنے آتا ہے کہ وہ بے گھری، مکمل بے گھری یا گھر ہوتے ہوئے ایک خاص قسم کی بے گھری جس کا ذکر جو ہے ان کے شاعری میں ملتا ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا جو ایک کرب ہے یہ محض نمائشی نہیں ہے، یہ محض کوئی فنی اظہار نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنا ایک سچا احساس ہے، صداقت پر مبنی یہ اذیتیں ہیں جو امیر قزلباش کی شاعری میں سامنے آتی ہیں، اور اس لیے وہ ہمیں اندر تک متاثر کرتی چلی جاتی ہیں۔ کیا امیر آغا قزل باش کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے ان کی فکر اور شاعری کا رخ بدل دیا؟ اگر ہاں تو کیا تھا اور اس کا اثر کس صورت میں نظر آتا ہے؟ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ملتا، ہماری نظر سے نہیں گزرا کہ جس کو ہم بتا سکیں کوئی ایسا واقعہ ان کی زندگی میں گزرا ہوگا، لیکن جس طرح کے واقعات کا میں نے ذکر کیا کہ جو اپنے وجود کے اعتبار سے یا اپنے آس پاس کے ماحول میں وہ جس طرح کے مسائل سے نبرد آزما تھے، تو کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ان کی شاعری میں شاعری کو متاثر بھی کر رہی تھی اور زمانے کو بھی متاثر کر رہی تھی۔ ان کے ذاتی کچھ مسائل رہے ہوں گے جو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بے گھری کا ایک احساس، یا گھر میں رہتے ہوئے کوئی بے گھری ان کے ہاں جو ہمارے سامنے آتی ہے ان کی شاعری کی شکل میں، یا اس وقت کا جو ایک اجتماعی کرب تھا اس کا اظہار ان کے ہاں ملتا ہے۔ اور جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ شاید بانی نے لکھا ہے کہ کوئی شے تھی جو کہیں گم ہو گئی تھی، کچھ کھو گیا تھا، کوئی چاہے وہ تہذیب تھی یا روایت تھی، تو اس کا تجربہ ان کے ہاں ان کی شاعری میں بار بار نظر آتا ہے، اور بہت سے شعروں میں اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہے۔ جی، شاداب صاحب، اب ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ امیر آغا قزل باش کے چند منتخب اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پڑھیں اور مختصر طور پر ان کے معنوی جہتوں پر بھی روشنی ڈالیں۔ بہت سے اشعار ہوں گے جو بہت مشہور ہیں، بہت مقبول ہیں، ان کی غزل تو بہت مشہور ہوئی تھی،
ایک بات اور دلچسپ ہے کہ ان کو مشاعروں کا شاعر بھی کہا گیا. تو جو اچھا شاعر ہوتا ہے ظاہر ہے اس کو مشاعرہ قبول کرتا ہے، لیکن ہمارے کچھ ادبی رویے اور جو ادبی رجحانات ہیں وہ اس کو مشاعرے کا شاعر مان کر اس کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں. لیکن مشاعرہ ایک مضبوط حصہ ہے ہماری شاعری کا، اور پرانے تمام جو قدیم شعراء ہیں وہ تو ادب کے ساتھ ساتھ مشاعروں میں بھی اسی طرح محبت سے بلائے جاتے تھے، اور ان کا جو ہم جائزہ لیتے تھے وہ ان کی شاعری اور ان کے مشاعرے جاتی زندگی کے حوالے سے لیتے تھے. تو امیر قزلباش بھی مشاعروں میں خوب بلائے جاتے تھے اور پسند کیے جاتے تھے. ایک غزل ان کی بہت مشہور تھی کہ میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا. اسی غزل کا ایک شعر تھا جو بہت مشہور ہے اور آج بھی غالباً آپ کو بھی یاد آ جائے گا، اور آپ تائید کریں گے کہ بڑا کوٹ کیا جاتا ہے وہ، اور آج کے ماحول میں تو بڑا سچ ثابت ہوتا ہے. ہر عہد میں جو شعر ہے وہ سچا ثابت ہوتا ہے. تو اسی غزل کا شعر ہے کہ میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا، اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا، جی بہت خوب. ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا. بڑا مشہور شعر ہے ان کا، بہت مقبول شعر ہے. ایک شعر اور ان کا سناتا ہوں جو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، میں نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے، میں نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے. تو ایک بڑے ایک مایوس انسان کو یہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کو، بکھرے ہوئے انسان کو طاقت دیتا ہے یہ شعر، کہ جہاں لوگ زندگی کو چھوڑ دینے کا ارادہ کرتے ہیں ان حالات میں اگر جیا جائے تو دراصل زندگی یہی ہے، جس کا اظہار انہوں نے اس شعر میں بڑی خوبی کے ساتھ کیا ہے. ایک غزل ان کی اور مشہور ہوئی تھی، اس کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں تم راہ میں چپ چاپ کھڑے ہو تو گئے ہو، تم راہ میں چپ چاپ کھڑے ہو تو گئے ہو، کس کس کو بتاؤ گے کہ گھر کیوں نہیں جاتے. اب دیکھیے اس سوال کا جواب بھی مل رہا ہے عمران صاحب، جس کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ کوئی ایسا واقعہ یا ان کا جو کرب تھا ان کی شاعری میں، وہ یہ تھا جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا. یہ شاعر کا اپنا ذاتی احساس بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ذاتی احساس جو ہے اجتماعی کرب بھی بن جاتا ہے. بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، تم راہ میں چپ چاپ کھڑے ہو تو گئے ہو، کس کس کو بتاؤ گے کہ گھر کیوں نہیں جاتے. تو یہ گھر نہ ہونے کا کرب اور گھر ہوتے ہوئے بے گھری کا کرب جو ہے اس شعر میں آپ پوری طرح سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے اشعار ہیں ان کے جو ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں. اور ان کے ایک شعر سناتا ہوں. ایک پرندہ ابھی اڑان میں ہے، ایک پرندہ ابھی اڑان میں ہے، تیر ہر شخص کی کمان میں ہے، تیر ہر شخص کی کمان میں ہے. کوئی شخص جب کامیاب ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو مقبولیت یا شہرت حاصل ہو رہی ہوتی ہے تو کس طرح سے لوگ اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ موضوع جو ہے، یہ مضمون جو ہے امیر قزلباش صاحب نے شعر میں پیش کیا ہے. ایک پرندہ ابھی اڑان میں ہے، تیر ہر شخص کی کمان میں ہے. اور بھی بہت سے شعر ہیں. ایک اور شعر سنیے جو رومانٹک ہے، حالانکہ ان کی یہاں محبت جو ہے وہ اس طرح جیسے زیادہ تر شعراء کے یہاں ملتا ہے اس طرح سامنے نہیں آتی ہے. یعنی جو عشق کا تصور ہے وہ اس طرح سامنے نہیں آتا کہ اس میں بہت زیادہ بہتات کے ساتھ شعر کہے گئے ہو، لیکن تغزل بہرحال ان کے یہاں برقرار رہتا ہے اور یہی ان کی خوبی ہے. اسے بے چین کر جاؤں گا میں بھی، اسے بے چین کر جاؤں گا میں بھی، خاموشی سے گزر جاؤں گا میں بھی. تو یہ بہت اچھا شعر ہے اس حوالے سے کہ تغزل آمیز شعر ہے. اور تغزل تو ان کے ہاں دوسرے موضوعات میں ملتا ہے جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے. آپ یہ شعر سنیے صاحب جو جس کرب کا اظہار ہم کر رہے تھے بار بار کہ وہ کرب کیا ہو سکتا ہے، ان کا آس پاس کا درد بھی ہو سکتا ہے. کہ میرے پڑوس میں ایسے بھی لوگ بستے ہیں. کیا مزے کا شعر ہے. میرے پڑوس میں ایسے بھی لوگ بستے ہیں جو مجھ میں ڈھونڈ رہے ہیں برائیاں اپنی. اس سلیقے سے کہا کہ جو نکتہ چینیاں کرتے ہیں تو اس کا کیا خوبصورت جواب دیا ہے. جو مجھ میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، جو مجھ میں ڈھونڈ رہے ہیں برائیاں اپنی. میرے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ آج کا شعر ہے. جو یہ خوف ہے، جو خدشے اور اندیشے ہیں، جو ایک ماحول پوری دنیا میں تیار ہو رہا ہے،
اس ماحول میں یہ شعر کتنا سٹیک بیٹھتا ہے کہ میرے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، خدا جانے میں کس سے ڈر رہا ہوں۔ ایک اندیشہ، ایک وسوسہ جو ہے، خوف کا ماحول ہے، جس کا ذکر امیر قزلباش صاحب بڑی خوبصورتی سے کر رہے ہیں۔ ایک شعر اور بڑا مشہور ہوا تھا ان کا، مشاعروں کی نظامت میں بھی لوگ استعمال کرتے تھے، یا کوئی کسی بھی میدان میں بڑی نمایاں شخصیت ہوتی تھی تو اس کو حوالہ بنایا جاتا تھا۔ کیا مزے کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ وہ سرفری ہوا تھی سنبھلنا پڑا مجھے، وہ سرفری ہوا تھی سنبھلنا پڑا مجھے، میں آخری چراغ تھا جلنا پڑا مجھے، میں آخری چراغ تھا جلنا پڑا مجھے۔ بہت شاندار۔ یہ بھی ایک روشنی دیتا ہے، اجالا دیتا ہے، زندگی دیتا ہے شعر۔ ایک شاعری کا کرب بتاتا ہوں، جو شاعروں کا کرب ہے، یا کسی بھی فنکار کا، صرف شاعر ہی کیوں، جو بھی فنکار ہوتے ہیں، آرٹسٹ ہوتے ہیں، تو دنیا ان کے فن سے محظوظ ہوتی ہے، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، لیکن اس کو کیا ملتا ہے زندگی میں؟ امیر قزلباش کہتے ہیں، پہلے مطلب سن لے غزل کا، کہ نظر میں ہر دشواری رکھ، نظر میں ہر دشواری رکھ، خوابوں میں بیداری رکھ۔ اور شعر یہ ہے، شعر سنا اور بھوکا مر، شعر سنا اور بھوکا مر، اس خدمت کو جاری رکھ۔ بہت تو یہ شاندار۔ بہت سے لوگوں کا کرب ہے، یہ صرف شاعر تو ایک علامت بنایا گیا ہے، لیکن بہت سے لوگ جو سماج کے کام آ رہے ہیں، اور لوگ ان کو کچھ نہیں ملتا ہمارے معاشرے سے، اس کا بڑا خوبصورت اظہار جو ہے انہوں نے اس شعر میں کیا ہے۔ ایک اور بڑا مشہور شعر سن لیں، ان کے بہت سے اشعار ہیں، ان کے بہت زیادہ ہیں جو کوٹ کیے جا سکتے ہیں۔ ذرا بدلوں گا اس بے منظری کو، ذرا بدلوں گا اس بے منظری کو، پھر اس کے بعد مر جاؤں گا میں بھی۔ اور فضل باش صاحب نے یہ کام کیا، جو شعری منظر نامہ تھا اس کو انہوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی، اپنی شاعری سے، اپنی فکر سے، اپنے لفظوں سے، اور پھر ظاہر ہے کہ رخصت ہو جاتے ہیں منظر نامہ بدل کے، لیکن وہ بدلا ہوا منظر نامہ نئی نسل کے لیے ایک پیغام بن جاتا ہے۔ ذرا بدلوں گا اس بے منظری کو، پھر اس کے بعد مر جاؤں گا میں بھی، خود اڑا اپنی موت کی خبریں، اور پھر شہر میں تماشا دیکھ، خود اڑا اپنی موت کی خبریں، اور پھر شہر میں تماشا دیکھ۔ آپ سماج کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے جو منافقانہ رویے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، کہ آپ اپنی موت کی خبر اڑا دیں یا اپنے گم ہونے کا اعلان کر دیں، اور پھر لوگوں کا رد عمل جانیں۔ تو یہ بڑا ایک نفسیاتی سا شعر ہے جو امیر قزلباش صاحب نے پیش کیا ہے۔ لبوں پہ گھر سے تبسم سجا کے نکلوں گا، میں آج پھر کوئی چہرہ لگا کے نکلوں گا۔ یہ بھی وہ درد اور کرب ہے جس کا ذکر ہوا تھا آپ کے سوال میں، کہ انسان مطلب اپنے درد کو چھپا کر، اپنے آنسوؤں کو چھپا کر اس طرح سے مسکرا کر سماج میں جاتا ہے، اور وہ اپنے کپڑوں کی شکن ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے، وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتا ہے، لیکن وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بہت سے انسانوں کا مسئلہ ہے۔ لبوں پہ گھر سے تبسم سجا کے نکلوں گا، میں آج پھر کوئی چہرہ لگا کے نکلوں گا۔ ایک اور شعر ہے ان کا جو آئینہ دکھاتا ہے، جو سچ کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے روبرو گر آئینہ ہو، ہمارے روبرو گر آئینہ ہو، بڑی شرمندگی کا سامنا ہو، بڑی شرمندگی کا سامنا ہو۔ ایک اور بہت اچھا شعر جو مجھے بھی بہت پسند ہے، اور اس پہ غور کیجیے اور غور کرتے جائیے۔ جانے یہ کس کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں، جانے یہ کس کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں، تاج سر پر ہیں مگر پاؤں میں زنجیریں ہیں، تاج سر پر ہیں مگر پاؤں میں زنجیریں ہیں۔ بہت سی اقوام کا حال ہے یہ، بہت سی قوموں کا قصہ بیان کر رہا ہے یہ شعر، جو اس طرح انہوں نے بیان کیا ہے۔ ہمارے سسٹم کی خرابی دیکھیے، کس طرح سے وہ واضح کرتے ہیں، کیا کس طرح طنز کرتے ہیں، کس طرح اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلا دن ہے بارش کا، پانی گھر کے اندر ہے۔ تو یہ ذاتی درد بھی ہے کہ کس طرح سے انسان موسموں کا جبر برداشت کرتا ہے، اور یہ سیاسی شعر بھی ہے کہ پہلی بارش میں شہروں کا کیا حال ہو جاتا ہے، اخباروں میں سرخیاں لگتی ہے کہ پہلی بارش میں قلعی کھلی۔ تو یہ اسی طرح کا شعر ہے جو قلعی کھولتا ہوا نظر آتا ہے، کہ پہلا دن ہے بارش کا، پانی گھر کے اندر ہے۔ ایک اور بہت اچھا شعر دیکھیے جو ہر تمام والدین کا ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں گھر سے اسکول کہہ کے نکلے تھے، بہت سی پرتیں اس شعر کی، گھر سے اسکول کہہ کے نکلے تھے، کون جانے کدھر گئے بچے، کون جانے کدھر گئے بچے۔ اور اب آخر میں ان کا وہ شعر جو نئے سال پر کوٹ کیا جاتا ہے، بڑا مشہور شعر ہے، ان کی غزل بڑی مشہور ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ
यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। वो यही इब्तदाई शेर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है कि उसको बड़ा खूबसूरत शेर बनाया है। जी। तो इस तरह के बहुत से अशार हैं अमीर आगा फजलबाश के, कि जो हर वक्त हमारा साथ देते हैं किसी भी लम्हे में, किसी भी कैफियत में, और सदाकत पर मबनी अशार हैं, ये उनकी खूबी थी। जी। उर्दू गजल की रिवायत में अमीर आगा गजलबाश का मुकाम आप किस तरह मुतय्यन करते हैं? क्या वो एक मखसूस हल्के के शायर हैं या वसी तर अदबी मंजरनामे में भी उनकी अहमियत मुसल्लिम है? नहीं नहीं, बिल्कुल वसी तर अदबी मंजरनामे में उनको तस्लीम किया जाता है, और उनको अलग अलग तरह से याद किया जाता है, उनको उनकी तौसीफ की गई, उनका इतराफ़ किया गया। जदीद गज़ल गो शायर के तौर पर मशहूर हुए, शिद्दत एहसास का शायर उनको कहा गया है। और उनके यहाँ जो तहदारी है और उनका अपना उसलूब है, ये उनको ज़रा मुख्तलिफ करता है। और उनके गज़लों के मुताले से, जिसका मैं जिक्र कर रहा था बानी के हवाले से आपके सवाल के जवाब में, जिसका जिक्र हो रहा था कि क्या था वो, जो उनका, जिसका उनकी शायरी पर असर था, या उनका जो मंजरनामा था ज़ाती, वो क्या था, तो बानी ने लिखा है, उन्होंने लिखा कि अमीर गज़लबाश की गज़लों से ये अंदाज़ा होता है कि कोई आदर्श है, उनका कोई आदर्श है जिसको शदीद चोट लगी है, और वो खुद को मुकम्मल टूटने के अमल से बचा रहे हैं। ये बड़ा अहम जुमला है बानी का। उस वक्त भी मैंने इशारा दिया था, वो असल जुमला ये है कि कोई एक आदर्श है जिसको चोट लगी है, और यही दर्द और करब था जिसका इजहार उनकी पूरी शायरी में मिलता है। तो ये सब चीजें हैं। उन्होंने शेर भी कहा, उन्होंने, अब अपनी ही दहलीज पे चुपचाप खड़ा हूं, अब अपनी ही दहलीज पे चुपचाप खड़ा हूं, सदियों का अकीदा हूं मगर टूट चुका हूं, सदियों का अकीदा हूं मगर टूट चुका हूं। मैंने खुद तसादुमी उनके यहाँ बहुत मिलती है, यानी टकराव मिलता है, और ये कई सतहों पर फैलता है। दो शेर मुझे याद आ गए कि वो अपने साये से, वो अपने सामने खुद ही खड़ा था, वो अपने सामने खुद ही खड़ा था, ये मंजर दूर तक फैला हुआ था। और दूसरा शेर है, वो अपने ही साये से टकरा गया, रहा फिर यही सिलसिला दूर तक। तो ये खुद तसादुमी, खुद से टकराने का अमल या आदर्श टूटने का सिलसिला जो है, वो अमीर गजलबाश की पहचान है। और वो क्लासिकी बुनियादों पर खड़ा हुआ एक जदीद गजल का एक खूबसूरत एक मंजरनामा है, खूबसूरत इमारत है अमीर गजलबाश साहब की शायरी। जी, तो खूबसूरत अंदाज में आपने अमीर आगा गजलबाश की जिंदगी, उनकी शायरी, उनके असलूब को बयान किया। शादाब साहब, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि अपने इतने गहरे और एहसास और फिक्री वक़ार के शायर पर एक बामानी गुफ्तगू की, जो यकीनन हमारे नाजरीन के लिए अदबी शऊर को वुसअत देने वाली रही। नाजरीन, अगर आपको अदबनामा की यह किस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि अदबनामा की हर नई नशिस्त आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपने तासुरात कमेंट में ज़रूर दर्ज कीजिए, आपकी राय ही हमारी रहनुमाई है। अगली नशिस्त में किसी और शायर की ज़िंदगी, शायरी और असलूब पर गुफ्तगू के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी।